अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ ना देता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना फ़मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कायनात और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा निदा नसीम। हमारा ये प्रोग्राम खालिक़े कायनात की लामहदूद कुदरत व हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है जिसे पेश करने की इस आदत पाकिस्तान टेलीविज़न हासिल कर रहा है। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मतें जानने के लिए इस कायनात का मुताला बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद भी हमें आसमानों और ज़मीन पे गौर करने का हुक्म देता है ताकि हम ना सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की अज़मतों से वाकिफ़ हों बल्कि आरिफ़ और मुकम्मल यकीन करने वाले बन जाएं। कायनात अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का आला तरीन और अजीबो गरीब करिश्मा है, मगर दरअसल ये क्या चीज़ है? इसमें फैले हुए अजराम फ़लकी हकीकतन क्या हैं? हमने कायनात के गुज़िश्ता एपिसोड्स में आसमानों से मुतालिक, ज़मीन से मुतालिक, सूरज, चाँद, सैयारे, सितारे, इन तमाम बातों का तज़किरा किया। आज हम अल्लाह तबारक व तआला की मज़ीद अज़मतों का मुशाहिदा करेंगे। आज हम कसरत के साथ मौजूद दुखानी मादे को मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे। नाज़रीन कराम, लफ्ज़ी और ज़ाहिरी तौर पे ये दुखानी मादा बादल कहा जा सकता है। इसके अलावा ऐसा क्यों, बल्कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बादलों का तज़किरा करें तो फिर हम बरसात का तज़किरा ना करें, बारिश का ज़िक्र ना करें। लिहाजा आज बारिश पे भी बात होगी, बरसात पे भी बात होगी। और ये जो बारिश बरसने का अमल है ना नाज़रीन कराम, ये एक मुद्दत तक इंसानों के लिए सरबस्ता राज रहा है। इस मकसद के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मुहतरम मेहमानाने गिरामी को। नाज़रीन कराम, मेरे पहले मेहमान हैं, मारूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं आप, बहुत खूबसूरत आपका अंदाज़ बयां है और आपका नाम है मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब। अस्सलामु अलैकुम। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं, इनके हवाले से आपको बताती चलूँ कि आपका शोबा टीचिंग और रिसर्च है, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट है या जो आपकी स्पेशलिटी है वो है मेट्रोलॉजी। या आप एज अ मेट्रोलॉजिस्ट कराची यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मौसमियाती साइंसदान भी आप इन्हें कह सकते हैं। नाज़रीन कराम, आपका नाम है डॉक्टर नईम सादिक। अस्सलामु अलैकुम। आप दोनों शख्सियात को मैं खुशामदीद कहती हूँ। मुफ्ती साहब, बादल चल रहे हैं, जो सबसे ऊपरी हिस्से में बादल हैं तो उनकी मूवमेंट कुछ कम है, फिर जो ऑल्टो फैमिली वाले हैं वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा बेहतर मूव करते हैं। चलने का जो तज़किरा है या हम सुनते हैं, बल्कि देख रहे होते हैं बादल चल रहे हैं, कुरान करीम इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाता है? जी बिल्कुल, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज के साथ बादलों के चलने का ज़िक्र फरमाया है। जैसे अभी बताया कि लो लेवल पे भी चलते हैं तो उसके लिए अल्लाह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन। अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बादलों को चलाता है। तो एक कैफियत बादलों पर वो आती है कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं फिर उनमें तेज़ी आती है। सूरत रूम की आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह, वो अल्लाह ही है कि जो हवाओं को चलाता है। फ़तुसीरु सहाबन, तो फिर वो बादलों को इकट्ठा करती हैं। अच्छा, अब वो बादलों को इकट्ठा करने के बाद फरमाया कि फ़यबसुतहु फ़िस समाई, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन बादलों को आसमान में फैला देता है। तो ये जो फैलाना है ना, ये उसी तरह चलाने के ज़रिए ही पॉसिबल है। फ़यबसुतहु फ़िस समाई कैफ़ यशाउ, कि जिस तरह भी चाहे, वयजअलुहु किसफ़न, और उनको टुकड़ों में बांट देता है। फ़तरल वद्क़ यख़रुजु मिन ख़िलाली, तो तुम देखोगे कि किस तरीके से उनके दरमियान से बारिश बरस रही होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयतों में तो बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाया कि वो इन बादलों को चलाता है। मुख्तलिफ फरमाया कि हम इनको चलाते हुए हत्ता कि उस जगह ले जाते हैं कि जहाँ हमें इनको बरसाना होता है, और जिन लोगों को हम नहीं चाहते कि इन पर बरसे तो उनको हम छोड़ देते हैं बीच में से। तो ये भी अल्लाह की एक हिकमत है बादलों के चलाने में कि किस बाज़ औक़ात हमारे पास जैसे कोई शख्स आता है दूर इलाके से और आकर कहता है कि अरे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही,
تو مطلب ان کے علاقے میں ہو رہی تھی اور یہاں نہیں ہو رہی ہے. ایک ہی شہر کے اندر کسی علاقے میں بارش ہے, دوسرے علاقے میں نہیں ہے. ادھر بادل پہنچے, ادھر وہ والے بادل نہیں ہیں. صحیح. چلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر لے گیا, ادھر نہیں لے گیا. تو وہ ایک حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور حتیٰ کہ اس بادل کے چلانے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو ایک نشانی ہے کہ پہاڑ بھی اس دن, قیامت کی یعنی نشانیوں میں سے ہے کہ پہاڑ بھی اس دن جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ سے چل پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چلنے کو سمجھانے کے لیے بادلوں سے مثال دی ہے. فرمایا کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, تم دیکھو گے کہ تمہیں پہاڑ بظاہر ایسے لگ رہے ہوں گے کہ رکے ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہیوی زیادہ حجم ہے ان کا. تو فرمایا کہ تمہیں ایسے لگیں گے کہ جمے ہوئے اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں. لیکن فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, وہ اس طریقے سے چل رہے ہوں گے کہ جیسے بادل چلتے ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے چلنے سے تشبیہ دی ہے ان پہاڑوں کے چلنے کو قیامت کے قریب میں. تو معلوم ہوا کہ یہ بادلوں کا چلانا یہ پورا ایک پروسیس ہے, ایک پورا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اور کبھی کوئی ایسا بھی موقع آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروسیس کو بہت تیز فرما دیتا ہے. کوئی خاص, جیسے ابھی میں نے شروع میں گفتگو میں مثال دی مسجد غمامہ کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی. تو ابھی بس دعا فرمائی ہے اور وہ بھی جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, خطبہ بلکہ دے رہے ہیں حضور علیہ السلام, اور اتنی تیز بارش شروع ہوئی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی جب ہم مسجد میں آئے تھے تو دھوپ میں آئے تھے, لیکن ابھی جب سرکار نے دعا فرمائی تو ہم نے دیکھا کہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا اور حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے وہ پانی نیچے زمین تک آ رہا تھا. یعنی یہ عالم تھا. پھر اگلے جمعے تک وہ بارش برستی رہی ہے. اگلے جمعے کو جب دعا فرمائی کہ زیادہ ہو گئی ہے, مولا تعالیٰ اس کو چھانٹ دے, تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو پانی میں آئے تھے, گئے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی. اب وہ بادل تیزی سے چھٹ گئے. اس کا مطلب ہے بادلوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کا بہت بڑا حصہ ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ میں جن پر برسانا چاہوں تو وہ بھی ایک حکمت ہے, ایک میری قدرت کا حصہ ہے, اور جن پر میں نہ برسانا چاہوں تو وہ بھی ایک حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا حصہ. قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے بادل. تو کس طرح معرفت خداوندی کا ذریعہ بادل بن سکتے ہیں؟ بادلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانے کا جو پہلو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ بادلوں کا ذکر فرمایا, جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے, ان کے ذریعے سے بارش برساتا ہے, تو ان آیتوں کے تقریباً تمام ہی جتنے بھی مواقع ہیں ان تمام میں اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. مثال کے طور پہ سورہ فاطر میں فرمایا کہ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ. تو فرمایا کہ ہم اسی طرح بادلوں سے بارش برسا کر ایک مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں, ہریالی کر دیتے ہیں, اگاوا ہو جاتا ہے وہاں. تو فرمایا كَذَلِكَ النُّشُورُ, تو اسی طریقے سے ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی اٹھائیں گے. تو اب یہ اللہ کی معرفت ہے نا کہ جس طریقے سے ایک زمین بالکل ختم ہو چکی, مردہ ہو چکی, بنجر ہو چکی, دیکھنے والے بظاہر یہ نہیں تجزیہ کر سکتے کہ جناب یہاں کچھ ہوگا یا کتنی ہریالی ہوگی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم چینج کر دیتا ہے سارا منظر اور وہاں پہ بہت زبردست تبدیلی آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس میں غور کیا کرو کہ کس طریقے سے بادل آئے, بارش ہوئی اور زمین کا نقشہ چینج ہو گیا. تو بس اسی طریقے سے فرمایا کذالک النشور, اسی طریقے سے حشر و نشر بھی ہوگا تمہارا. تم بھی ایک دن ختم ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے. دیکھنے والے شاید یہی کہیں کہ پتہ نہیں سب اٹھیں گے نہیں, لیکن ہم اسی طرح اٹھائیں گے تمہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں, اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. ایک پہلو یہ ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اسی بادل اور اس کی بارش کا ذکر کر کے یہ بھی فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى. تو بس تم دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف کہ کس طریقے سے ہم اس سے زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تو بس اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے قیامت کے دن. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے اس کا خاص طور پر کہ یہ جو بادلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلنا ہے, پھر برسنا ہے, پھر اس کی بارش کا رک جانا ہے, پھر کسی علاقے میں ہونا نہ ہونا, تو یہ تسخیر کا عمل کہلاتا ہے. تسخیر مین کہ یہ بادل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اشاروں اور اس کے حکم کے تابع ہیں. تو ہم نیچے رہنے والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ذرا کبھی اپنے اوپر غور کرو نا, اتنے بڑے بڑے سیارے, اتنے بڑے بادل, یہ کس طریقے سے ہمارے حکم کے تابع چل رہے ہیں. تمہیں تو ہم نے عقل, خرد, شعور, فہم, فراست, سمجھ, بوجھ سب کچھ دیا ہے, اور تمہیں اتنے سارے احکامات دیے, لیکن تم نافرمانیاں کرتے ہو, ہمارے اشاروں اور ہمارے حکم کے اندر تعویلیں کرتے ہو اور اس کے اندر غور نہیں کرتے. یہ سارے سیارے یہ مسخر ہیں, مسخرات بین السماء والارض, یہ زمین و آسمان کے درمیان ہمارے حکم کے تابع چل رہے ہیں.
تو یہ بادلوں میں خاص طور پہ جو معرفت الہی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے جتنی اقسام اس کے بیان فرمائی، اس کا چلنا، رکنا، برسنا، نہ برسنا، یہ سب میں اللہ کی فرما برداری ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جب یہ بادل اللہ کے فرما بردار ہیں تو جب ہم پر یہ برس کر اتنی رحمت برساتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس رب کا فرما بردار ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پروردگار کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر نعیم کہ بادل اپنے سسٹم کے مطابق بارش برساتے ہیں، کیا یہ کبھی برسٹ بھی ہو جاتے ہیں؟ جی، بادل برسٹ ہونے کی جو انتہائی سادہ سی ڈیفینیشن کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں جب بادل کسی چھوٹے ریجن پر، علاقے پر برس جائے، سارا کا سارا اپنا جو بھی اس کے اندر موئسچر یا میس ہے وہ دے دے، تو یہ کلاؤڈ برسٹ کہلاتا ہے. اچھا. اب چونکہ یہ ایک تو ویگ سی بات ہے تو اس کے لیے میٹرولوجسٹ نے ایک تھمب رول بنایا، دیٹ از ناٹ دا لا. وہ تھمب رول یہ بنایا کہ اگر کسی جغرافیکل ریجن پر، چھوٹے ریجن پر 1 گھنٹے میں 100 mm جتنی بارش یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کی کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں. یہ کلاؤڈ برسٹ کا جو میکینزم ہے یہ سی بی کلاؤڈ میں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سی بی کلاؤڈ چونکہ ٹاورنگ کلاؤڈ ہے اور جب یہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک کرنٹس اپر کرنٹس کہلاتے ہیں جو نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک کرنٹس لوور کرنٹس کہلاتے ہیں ڈاؤن ورڈس جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے دونوں کے بیلنس سے وہ ٹاور بنتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر اپ ورڈ جانے والے کرنٹ سیز ہو جائیں، رک جائیں، تو سارا کا سارا جو اس کا موئسچر ہے، سارا کا سارا جو واٹر ہے وہ اس کے ڈاؤن ورڈ کرنٹس کے ذریعے بیس میں جمع ہو جاتا ہے، بیس میں ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. اس سے تھنڈر اسٹارم یا یہ جو ہمارا سی بی کلاؤڈ ہے یہ یکدم کمزور ہو جاتا ہے. لیکن بادل تو کمزور ہو جاتا ہے لیکن اس چھوٹے سے علاقے پر اتنی ہیوی رین ہوتی ہے، اتنا شاور، تھنڈر، اتنا سب کچھ ہوتا ہے کہ وہاں پر سیلابی کیفیت آ جاتی ہے. جیسا جولائی 2001 اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں ہمارے پاس ودن 1 ڈے ریکارڈ رین ہوئی تھی، 625 mm رین ہوئی تھی اسلام آباد میں. اور اس 1 ڈے کا تو مطلب 24 آورز ہے، اس میں یہ جو رین ریکارڈ کی گئی یہ صبح 6 بجے سے لے کر 4 بجے تک، شام تک کے بیچ میں 625 mm رین ہوئی، جس کی وجہ سے نالہ لئی میں شدید طغیانی آئی اور نچلے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے. بہت ساری کیجولیٹیز اور جو مویشی ہیں اور جو کھڑی فصلیں ہیں وہ بھی نقصان میں آ گئیں گاؤں دیہات میں. تو کلاؤڈ برسٹ اس لحاظ سے انتہائی خطرناک کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا، اسی سیم ڈے جو ہے وہ راولپنڈی میں جو اس کا پڑوسی شہر ہے 325 mm بارش ریکارڈ کی گئی 24 گھنٹے کی. اچھا، یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا رہتا ہے. 2001 کے بعد 2002 میں جو ہے وہ انڈیا اتر آنچل میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں 28 افراد لقمہ اجل بن گئے، بہت سارے گاؤں مٹ گئے اور شدید قسم کی جو ہے وہ نچلے علاقوں میں سیلابی کیفیت، اور دریا اگر ہیں تو اس میں طغیانی آ جاتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو فضائی حادثوں کا بھی سبب بنتے ہیں یہ سی بی کلاؤڈ؟ کلاؤڈ برسٹ دیکھیں، اگر کلاؤڈ برسٹ نہیں بھی ہو رہا ہے تو بھی سی بی کلاؤڈ جو ہے بہت خطرناک ہے. سی بی کلاؤڈ سے پائلٹس کو یہ اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں. ہماری ایک رپورٹ بنتی ہے ایئرپورٹ سے خصوصی طور پر جاتی ہے جس میں ہم روٹ سیٹ کرتے ہیں جہاز کا کہ اسے کس جگہ سے جانا ہے. تو جو وہاں پر سی بی کی ڈیولپمنٹ متوقع ہوتی ہے اس جگہ سے بہت دور سے اسے گزارا جاتا ہے، کیونکہ سی بی کے اگر وہ خدا نخواستہ ڈاؤن ورڈ کرنٹس میں آ گیا تو اس کی جو اگلی ٹپ ہے جہاز کی وہ پھر اوپر نہیں اٹھ پائے گی، وہ پھر نیچے کریش ہی ہو جائے گا جا کر. تو اس سے بہت فاصلے سے گزرنا پڑتا ہے، خصوصاً کمرشل فلائٹس کو تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سی بی کلاؤڈ تو ہر لحاظ سے ہمارے لیے ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ مفتی اسماعیل صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم نے بارش سے متعلق کن کن زاویوں سے گفتگو فرمائی ہے؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندگی بخشنے کی جو مثال دی ہے، میری مراد اس سے بھی ہے. بارش کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی زاویوں سے گفتگو فرمائی ہے، اس کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں. پھر اس کے علاوہ بارش جو نہیں ہوتی اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی اور لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے اس بارش کی،
اس کی طرف بھی اللہ نے متوجہ کیا ہے۔ اگر ہم صرف اس کے مقاصد کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے مختلف مقاصد کو مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ مثلا کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کو زندہ کرنے کا ذکر کیا تو زمین کی ہریالی اس بارش سے ہے، ایک تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اسی بارش کو برسا کر ہم نے تمہارے لیے پھلوں کو اگایا ہے، رزقًا لَكُمْ، جس سے تمہارا رزق روزگار کھانا پینا وابستہ ہے، اشیاء خورد و نوش ہیں یہ تمہاری۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بارش کا یا اس کا فائدہ ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارش کے مقاصد اور فوائد کو بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے طہارت عطا کرے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پانی طہارت اور پاکیزگی کے لیے بھی ہمیں کام آتا ہے، زمین کو صاف ستھرا کرنے، ہمارے جسم کو صاف ستھرا کرنے، ہمیں اشیاء خورد و نوش فراہم کرنے کے بھی کام آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کے حوالے سے خاص طور پر یہ بھی فرمایا، سورۃ الرعد کی میں آیت ذکر کروں گا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو جب اتارا تو پھر زمین جو ہے مختلف اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس پانی کے ساتھ جو ہے وہ بہنے لگ گئی، یعنی جس زمین میں جتنی گنجائش تھی اس پانی کو قبول کرنے کی تو اس پانی کو اتنا اس نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور پھر باقی پانی آگے چلا گیا۔ تو اب یہ زمین کی مختلف اقسام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض زمینیں بہت زیادہ مطلب یہ کہ بارش کو قبول کرتی ہیں، ان کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پانی بس ویسے ہی اکٹھا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں، کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہوتا، وہ پانی پھر خشک ہو جاتا ہے یا کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فصالت اودیتم بقدریہ، مختلف وادیاں بہہ پڑی بقدریہ، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا ایک زاویہ یہ بھی ہے ذکر کرنے کا۔ پھر خاص طور پر وہ پہلو گفتگو کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی تو قوم کی بہت ساری نافرمانیاں بھی تھیں، بہت سارے وہ گناہوں میں مبتلا تھے لوگ، تو ان کو تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، نیک ہو جاؤ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بہت معاف کرنے والا ہے وہ۔ تو اب وہ بہت معاف کرنے کا پھر ایک پہلو یہ انہوں نے بتایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو یعنی کہ بارش کو بہت تیزی کے ساتھ تم پر برسائے گا۔ تو یہ استغفار کی ایک برکت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی، اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے بارش کا۔ تو یوں اگر ہم مجموعی طور پہ غور کریں تو قرآن مجید نے اس کو مختلف زاویوں سے بارش کا ذکر کر کے کئی حوالوں سے بارش کا تعارف کروایا ہے تاکہ ہم اس کے حقائق میں غور بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہو سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو یہ مختلف زاویوں سے گفتگو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لے کے جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے گا کہ مصنوعی بارش کا تصور کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں، مصنوعی بارش یا آرٹیفیشل رین یا اس کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کلاؤڈ سیڈنگ۔ کلاؤڈ سیڈنگ بھی کی جاتی ہے، یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس کے دو مقاصد ہیں جس کے لیے یہ انوینشن کی گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ علاقے جہاں پر ٹوٹل انحصار جو کلٹیویشن زراعت کا ہے وہ بارش پر ہی ہو، وہاں پر بارش کی امکانات ہونے کے امکانات کو بڑھایا جا سکے۔ اور اس کا دوسرا پرپز یہ ہے کہ وہ بادل جیسے جہاں پر جو ژالہ باری والے بادل ہیں ہمارے، ان بادلوں سے جو انڈسٹریز جنہیں نقصان ہوتا ہے یا کچھ فصلیں بھی ہیں جو اس سے تباہ ہو جاتی ہیں، تو ان کی جو اسے ہم ہیل سپریشن کہتے ہیں، ہیل ہے جو ژالہ ہے، اس کے لیے استعمال کی جاتا ہے کہ یعنی ہیل سپریشن اور بارش کا بڑھانا، یہ دو مقاصد ہیں جس کے لیے ہم مصنوعی بارش کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے کرتے یہ ہیں کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی جاتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کیسے کرتے ہیں؟ سلور آیوڈائڈ کا اسپرے، سلور آیوڈائڈ چونکہ بہت کاسٹلی ہے تو اس لیے یوزلی ڈرائی آئس کیا ہے؟ یہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کی سالڈ فارم ہے، اس کا اسپرے کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم سوڈیم کلورائڈ، ہمارا کھانے کا نمک ہے، اس کی بھی اگر ایک خاص ڈائیمیٹر لے لی جائے تو اس کا بھی اسپرے کر کے ہم اگر بارش برسانے والے بادل ہیں تو اس میں کنڈنسیشن نیوکلائی کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جب کنڈنسیشن نیوکلائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے بادلوں میں، تو اگر بارش والا بادل ہے تو وہ بارش کی مقدار اس میں
جلد ہو کر برسنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اگر یالہ باری والا بادل ہے تو اس میں ہیل سپریشن کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جو اولا ہے اس کا سائز یا تو بہت چھوٹا ہو جائے یا وہ سپریس ہو کر ختم ہو جائے کسی طریقے سے. تو یہ دو مقاصد ہیں جن کے لیے ہم آرٹیفیشل رین کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، قرآن مجید نے بارش کے تناسب کا ذکر کیا ہے، تو اس تذکرے سے کیا مراد ہے؟ سورہ زخرف سے. سورہ زخرف میں آیت نمبر 11 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ هو الذی نزل من السماء ماء بقدر، کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو برسایا ایک مقدار کے مطابق، ایک تناسب کے ساتھ. تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مختلف زمینوں کے تناسب کے اعتبار سے، یعنی کہ جس زمین میں جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق بھی اللہ تبارک و تعالی بارش کو نازل فرماتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، کہیں کم بارش ہوتی ہے، اور پھر وہاں اس زمین کا اپنا بھی ظاہر ہے کہ دخل ہوتا ہے کہ جس زمین میں جیسی صلاحیت ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی سورۃ الرعد کی کہ فصالت اودیۃ بقدرھا، کہ پھر وادیاں جو ہیں بہہ پڑی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق. تو جہاں جیسی بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا جہاں کا جیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بادل وہاں پہ زیادہ برستے ہیں، زیادہ وہاں جیسے بعض علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں کم بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ زمین کا اس کے علاوہ علاقائی دخل بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس بارش کو، اس پانی کو ایک تناسب کے ساتھ نازل. تو یہ قرآن مجید میں اس تناسب کے لیے خاص طور پہ قدر کا لفظ آیا. تو قدر مین کے مقدار ہوتی ہے اور مقدار ہی کو تناسب بھی کہتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کا اپنا ایک نفع بھی وابستہ ہے، لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں، اور پھر اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر اس معاملے کو کنٹرول میں اپنے رکھا ہوا ہے کہ وہ جتنا چاہتا ہے اس خاص تناسب اور اس خاص مقدار سے ہی اس بارش کو زمین پر نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے طریقوں سے ہمیں مسرتیں دی ہیں کہ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن آپ دونوں شخصیات نے جس خوبصورت انداز سے بادل اور برسات کو ہم پہ وضع کیا ہے، اس کے لیے میں اور میری پوری ٹیم آپ دونوں کی مشکور و ممنون ہے، اور بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں آمد کا. ناظرین کرام، بارش برسانے والے بادل سمندروں سے ابھرتے ہیں، فضاؤں میں طرح طرح کے روپ بدلتے ہیں، آسمان میں تیرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر نئے نئے رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں. کہیں ہمیں کالی گھٹا نظر آتی ہے تو کہیں مٹیالی دھند نظر آتی ہے، کہیں سفیدی ہے تو کہیں سیاہی ہے، کبھی ہلکی سی رمجھم نظر آ رہی ہے، کبھی پھوار نظر آ رہی ہے تو کہیں موسلادھار بارش ہو رہی ہے. دل خوش ہو رہا ہے، پروردگار کی رحمتوں پہ اس کا شکرانہ ادا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور کیوں کر نہ کیا جائے جبکہ بارش کیا برسی، مردہ زمین میں جان سی پڑ گئی. انواع و اقسام کے پودے پھوٹ پڑتے ہیں، شاخوں پہ کوپلے اور پتے نمودار ہو جایا کرتے ہیں، شگوفے، غنچے پھولوں میں ڈھل جاتے ہیں، اور زمین پہ جگہ جگہ سبزے کے قالین بچھ جاتے ہیں. جی ناظرین کرام، تو ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ اسی کی دوسری کڑی ہوگا. اس میں بات کی جائے گی گرج، چمک اور دھنک پر. پینل بھی یہی ہوگا مہمانان گرامی کا، اور میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو جاؤں گی. ندا نسیم کو پروگرام کائنات سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.